बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, दिफ़ाए सुन्नत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा मौजू है उसका ताल्लुक़ है कि जो क़यामत के नज़दीक वक्त है वो तेज़ी से गुज़रेगा। इस हवाले से जो अहादीस के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज़ से चीज़ें बयान की गई हैं उनकी हकीकत क्या है और क्या ऐसा मुमकिन है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम क़ायम कर दिया है और उसके बारे में बाकायदा कुरान के अंदर भी और अहादीस के अंदर भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ से बाकायदा कस्में उठा उठा के कहा है कि वल असर, असर की कसम, ज़माने की कसम। यानी ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम कायम किया है, ये निज़ाम तेज़ी से गुज़र सकता है या अपनी उसी रूटीन के मुताबिक चलेगा जिस तरह हम देखते आ रहे हैं या हमारे आबा व अजदाद ने देखा और इसी तरह आने वाली नस्लें देखेंगी। क्या ये जो कहा जाता है कि कुर्ब क़यामत वक्त तेज़ी से गुज़रेगा, ये किस अंदाज से कहा जाता है और इसका असल जो पस मंज़र है वो क्या है, इस हवाले से हम शेख साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब रिवायत आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी के फ़ाज़िल हैं और हमारे लिए कीमती वक्त निकालते हैं। चलते हैं हम उनकी जानिब। शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हय्याकुमुल्लाह। शेख साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम के अंदर या इसी तरह अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात ज़िक्र की हैं क़यामत की, वो क्या हैं और उनकी जो हिकमतें हैं वो क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़यामत की अलामात जो है वो दो तरह की अहादीस में बयान हुई हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको अलामात सुग़रा कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको अलामात कुबरा कहते हैं। जो छोटी अलामात हैं यानी सुग़रा, उससे मुराद वो अलामात हैं कि जो क़ुर्ब क़यामत से पहले यानी मुख्तलिफ़ औक़ात में कुछ पेश आ चुकी हैं, कुछ पेश आ रही हैं और आती रहेंगी, और कुछ हैं अलामात कुबरा जो बिल्कुल क़यामत के करीब जो है वो रूनुमा होंगी, जैसा कि दज्जाल का निकलना, याजूज मजूज का निकलना, इस तरह की अलामात हैं। और असल में इन चीज़ों से आगाह करने का मकसद ये है कि इंसान जो है वो उस क़यामत के दिन की जो यौम हिसाब है, यौम जज़ा है, उसकी तैयारी कर ले। यौम तग़ाबुन, हार और जीत का दिन है, उसकी इंसान तैयारी करे। और अगर इंसान से कोई उसकी ज़िंदगी में कोताहियाँ हुई हैं, कोई ज़ल्लात हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, तो उससे अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा कर ले। और इसी तरह इन अलामात के ज़िक्र करने की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है, हमें यकीन हो कि हमने अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होना है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के दलाइल को असल बयान करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को पूरी कायनात के सामने मनवाना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले जो आपने पेशीन गोइयाँ की हैं और आपने जो ख़बरें दी हैं, अलामात बताई हैं, उनमें बहुत सारी वाक़े हो चुकी हैं और बहुत सारी अभी हो रही हैं। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दलाइल व नबूवा में से दलाइल हैं। और इसमें नबी अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले हैं उनके ईमान में मज़ीद पुख्तगी पैदा होती है और इत्मीनान क़ल्ब भी हासिल होता है। और इसी तरह आपकी सदाकत व अमानत जो है वो वाज़े होती है और मोमिन को खुशी होती है इस एतबार से कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये अलामात बताई हैं वो उसी तरह वाक़े हो रही हैं। और ये नहीं कि अंदाज़े से, बल्कि मिन्नो अन 100% उसी तरह, उसी वक्त में, उसी तरह जैसे आपने बताया है। जैसे आग का निकलना, मदीना में पहाड़ को आग का लगना, इस तरह की कई और चीज़ें आपने बताई। चरवाहों का बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करना, ऐसे ही बकरियों के चरवाहे और नंगे कदमों वाले, नंगे बदनों वाले वो आपस में बिल्डिंगें और इमारतें तामीर करने में एक दूसरे से सबकर ले जाने की कोशिश करेंगे, मुकाबलाबाजी करेंगे। और इसी तरह इन अलामात के बताने का मकसद ये है कि अगर इनमें कोई कबीह चीज़ है, अगर फितना है तो उस फितने से हम बचें, हम उसके अंदर शामिल ना हो जाएं, उसका हिस्सा ना बने, बल्कि हम किनारा कशी इख्तियार करें और जो उस वक्त मुसलमानों की जमात है उसके साथ हम रहें और किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामे रखें। और भी बहुत सारी इसके अंदर हिकमतें हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी हिकमतें जिनकी तरफ इशारा किया जा सकता है वो ये हैं। सही। शेख साहब, जिस तरह ये बताया जाता है कि क़ुर्ब क़यामत वक्त जो है वो तेज़ी से गुज़रेगा, इससे क्या मुराद है कि वक्त जो है वो किस तरह तेज़ी से गुज़रेगा? जो कि घंटे हैं वो मिनटों में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो मिनट हैं वो सेकंडों में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर इसी तरह साल, महीने और ये जो दिन हैं ये तो अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो बज़ाहिर अक़ल के ख़िलाफ़ लगती हैं
کہ اس وقت کے اندر یا پھر یہ ہے اس کا مفہوم کہ اس وقت کے اندر بے برکتی ہوگی، کیا ہوگا اصل میں اس کا جو یہ بتایا جاتا ہے پس منظر وہ ہے کیا؟ نبی علیہ السلام سے جو اس حوالے سے احادیث مروی ہیں وہ احادیث صحیح ہیں، بے شک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقبض العلم، حتیٰ کہ علم جو ہے اس کو قبض کر لیا جائے گا، وتکثر الزلازل، اور زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، کثرت سے زلزلے آئیں گے، زلازل آئیں گے، اور فرمایا ویتقارب الزمان، اور زمانہ جو ہے وقت جو ہے وہ قریب ہو جائے گا، مطلب جلدی گزرنے لگ جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث جو کہ متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا، یعنی زمانے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں قلت واقع ہوگی اور عمل میں بھی قلت واقع ہوگی۔ اور یہ حدیث، دونوں احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں اور بخاری مسلم میں ہے، اور ان مصادر میں ہیں جن پر ہمارا جو ہے وہ اہل سنہ کا اعتماد ہے اور ہم ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔ رہی بات کہ یہاں زمانے کے قریب ہونے یا تقارب الزمان سے کیا مراد ہے، تو اس حوالے سے علماء کی اور جو شراء الحدیث ہیں، مفسرین ہیں یا حدیث کی شرح کرنے والے، ان کے مختلف اقوال ہیں، چند ایک ناظرین کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ تقارب الزمان سے مراد یہاں حقیقی قرب ہے، یعنی حسی قرب مراد جسے محسوس کیا جائے گا، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ جس کے اندر جو سال ہے وہ مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور جو ہفتہ ہے وہ دنوں کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا۔ اتنی جلدی سے سال گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ اتنی جلدی سے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ اتنی جلدی سے گزرے گا جیسے ایک دن جو ہے وہ گزرتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ معنوی تقارب ہے، معنوی قرب ہے۔ معنوی قرب کا مطلب مختلف انہوں نے اس کی تفسیریں کی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس سے برکت اٹھ جائے گی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یعنی وقت کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی، یعنی جو قدیم زمانے میں لوگ عمل جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کرتے تھے، اس دور کے اندر جو ہے جب یہ زمانہ آئے گا تو اس میں لوگ جو ہے وہ پورے دن کے اندر اتنا عمل کریں گے جتنا وہ 1 گھنٹے میں کرتے تھے، 2 گھنٹوں میں کرتے تھے، یعنی برکت اٹھ جائے گی۔ مطلب یہ ہے سارا دن گزر جائے گا لیکن عمل بہت تھوڑا ہوگا۔ اس کی شاید وجہ آپ عملی طور پہ دیکھتے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا اور یہ چیزیں، ان میں لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن اچھے کام آپ دیکھیں جو لوگ وہ کر کے گئے، ہم ان کی کتابیں لکھی پڑھ نہیں سکتے، یعنی ان لوگوں نے جو لکھا ہے، جو کیا ہے، ہم ان کے لکھے کو پڑھ بھی نہیں سکتے، لکھنا تو درکنار ہے۔ مطلب بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی برکت جو ہے وہ اٹھ جائے گی، وقت کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ اس قدر عیش و عشرت ہوگی، اس قدر دنیا کی جو ہے وہ ریل پیل ہوگی، اس قدر جو ہے وہ مال کی فراوانی ہوگی کہ لوگ اس قدر لذت میں ہوں گے کہ ان کو ایسے لگے گا جیسے ہم نے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزارا ہے۔ سال گزر جائے گا وہ سمجھیں گے 1 دن گزرا ہے، 1 مہینہ گزرا ہے، اور مہینہ گزر جائے گا وہ سمجھیں گے کہ ابھی شاید 1 ہفتہ گزرا ہے، اور ہفتہ پورا گزر جائے گا لیکن ان کو ایسے لگے گا جیسے 1 دن گزرا ہے یا 1 گھنٹہ گزرا ہے۔ اور یہ حقیقت حال ہمارے سامنے ہے کہ خصوصاً جس بندے کو کبھی زندگی میں کوئی مشکل جو ہے وہ مرحلہ یا کوئی مشکل حالت نہ دیکھنی پڑے اس کے، اور وہ خوشحالی میں ہی ہمیشہ ہو، تو اس کے لیے تو یہی ہے۔ لیکن جو بندہ ہمیشہ مصائب میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے لیے 1 دن بھی 1 مہینے کے برابر ہے، اور 1 مہینہ 1 سال کے برابر ہے۔ اور یہ ایک انسان کی نیچر اور فطرت ہے کہ انسان خوشی میں اس کو جو ہے وہ وقت جلدی گزرتا محسوس ہوتا ہے، اور غمی میں جو ہے وہ اس کو وقت کم گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک علماء کی رائے ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے دور حاضر کے اعتبار سے مواصلات جو ہیں، ہمارے وسائل اور ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے، اس طرح جو سفر کے مواصلات ہیں، اس حوالے سے کہا ہے کہ شہروں کے اندر آپس میں فاصلے ختم ہو جائیں گے، ملکوں کے، شہروں کے، صوبوں کے آپس میں، یعنی ایک ملک کے اندر صوبوں کے فاصلے کم ہو جائیں گے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان جو فاصلے ہیں اتنی جلدی سے طے ہوں گے کہ انسان تصور نہیں کرے گا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، یعنی گزشتہ جو دور کے اندر مہینوں میں سفر ہوتا تھا، آج وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے، یا بلکہ منٹوں میں ہو رہا ہے۔ گھنٹوں کی تو بات درکنار، اب منٹوں میں ہو رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں تقارب الزمان سے مراد جو شہر ہیں، جو مسافتیں ہیں، وہ سپیڈلی یعنی تیزی سے طے کرنا لوگ شروع ہو جائیں گے،
یہ مراد ہے۔ المہم جتنے بھی اقوال ہیں ان کا ایک وجہۃ النظر ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ توجیہ بنتی ہے، لیکن صحیح کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے اگر ہم سارے اقوال اور اگر ہم مطلب ان کو جمع کریں، جتنے بھی موقف ہیں علماء کے اس حوالے سے آراء ہم نے سنی ہے، ان میں جمع کی صورت یہ بنتی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے تقارب الزمان یا وقت گزرنے کو ذکر کیا ہے، یہ حسی اور معنوی دونوں ہے، حسی اور معنوی دونوں ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو برکت کا اٹھ جانا، ایک جو ہے وہ کم وقت کے اندر زیادہ مسافت طے کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ عیش و عشرت میں وقت کا جلدی گزرنا، اور مصیبت اور پریشانی میں وقت کا کم گزرنا، یہ ساری توجیحات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ حصی بھی ہے، یعنی ابھی وقت وہ نہیں آیا، لیکن ان قریب وقت وہ آئے گا کہ جس کے اندر جو سال ہے وہ مہینے کی سپیڈ سے گزرے گا، اور مہینہ ہفتے کی، اور ہفتہ جو ہے وہ دن کی، اور دن گھنٹے کی۔ اور یہ اس حوالے سے مسند احمد میں ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزمان حتی یکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعۃ والجمعۃ کالیوم والیوم کالساعۃ، کہ اس طرح زمانہ قریب ہو جائے گا اور سپیڈ کے ساتھ گزرے گا، حتیٰ کہ جو سال ہے وہ کالشہر مہینے کی طرح ہوگا، والشہر کالجمعۃ اور مہینہ ایک ہفتے یا جمعے تک جو مسافت ہے اس کے مطابق گزرے گا، اور جمعہ دن کی طرح، اور دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد صحیح، ابن حبان وغیرہ میں حدیث، اور یہ صحیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت آئے گا، اور یہ مشکل نہیں ہے، اور یہ جو ہے مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، اور دن تو اپنی سپیڈ پہ چل رہے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا بنایا ہے ہم آنکھوں سے عملی طور پہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سال بھی اسی طرح 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے، یا مختلف جس طرح طے ہے اسی طرح چل رہا ہے سب کچھ، گھنٹے بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح ہوگا، اور مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے جو ہیں وہ دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرب قیامت ایسی معاملات اور ایسے امور جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے کہ جو خلاف عادت ہوں گے، جیسے چوپائے کا گفتگو کرنا، انسانوں کی طرح بولنا، اور اس طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اسی طرح جب قرب قیامت دنوں اور دن کا لمبا ہونا اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ سالوں کا اور مہینوں کا اور ہفتوں کا مختصر ہونا یہ بھی ممکن ہے۔ اور اسی طرح عقلی طور پہ بھی آپ دیکھیں دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت رات بہت کم ہوتی ہے اور دن بہت لمبا ہوتا ہے، اور یہ عملی طور پہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دن ہی دن رہتا ہے، رات آتی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم اس وقت عملی طور پہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں کے اندر، علاقوں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو قرب قیامت جب بہت سارے معاملات ہوں گے ہی خلاف عادت، اور یعنی جو عام معمول سے ہٹ کر ہوں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ قرب قیامت یہ اس کے اندر کیسے یہ ممکن نہیں کہ وہ یعنی سورج کا مغرب سے وقت کو قریب کر دے اور زمانے کو قریب کر دے، یہ کیسے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حسی اور معنوی دونوں طرح کا ہے۔ اعتبار سے درست معنوی جیسے ہم نے بتایا برکت کا اٹھ جانا، اور اس طرح جو ہے وہ مواصلات اور وسائل کی وجہ سے ملکوں میں آپس میں مسافت کم ہو جانا اور فاصلے ختم ہو جانا، اور اسی طرح بدنوں کے اندر بھی دیکھیں آپ، اجسام کے اندر بھی فاصلے ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیں آپ یہاں بیٹھے جو ہے وہ کسی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں چاہیں آپ یہاں بیٹھے گفتگو کر سکتے ہیں، یہ بدنوں اور جسام کے اندر ایک طرح کا قرب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دونوں مراد ہیں، حسی بھی اور معنوی بھی۔ البتہ حسی جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ واقع نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قرب قیامت ہوگا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے، تو علامات قیامت میں سے وہ قرب قیامت ہوں گی۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض جو سائنسدان ہیں وہ باقاعدہ اسلام کی جو یہ تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر ابھی بھی تجربات کر رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ انسان کے پورے جسم کو اس جگہ پہ پہنچا سکیں کسی طریقے سے۔ مطلب جس طرح وہ چاند کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا اس طرح دیگر سیاروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز بنا رکھی ہیں، تو ان کے یہ مقاصد ہیں، اگرچہ وہ سائنسدان جس طرح کے ہوتے ہیں آپ کو بھی بخوبی علم ہے اس چیز۔ بہرکیف بہت شکریہ شاید، یہ خیر حیاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے وقت میں برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے نظریہ نجات بنائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ قرب قیامت جو وقت ہے وہ کس طرح تیزی سے گزرے گا، اس حوالے سے علماء کی کیا آراء ہیں، اور اصل جو اس کا پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ حسی اعتبار سے بھی ہے اور باقاعدہ معنوی اعتبار سے بھی ہے، دونوں طرح سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔
اللہ کن کہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیں ان چیزوں کی اور ان فتنوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال یا اشکال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔